बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मेरे बेटे की दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी का क्या हुआ ये मैं भूल जाना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ही अजीब सा वाक़या हुआ था। लेकिन आज उसकी दूसरी शादी थी जो मैंने एक बहुत ही सुलझी हुई पढ़ी लिखी लड़की से करवाई थी। मुझे यकीन था कि वो मेरे बेटे को संभाल लेगी। मेरा बेटा बहुत अच्छी कमाई करता था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी था, इस ख़ानदान का इकलौता वारिस था। सब उससे मोहब्बत करते थे, इसीलिए किसी को भी ये बात अजीब नहीं लग रही थी कि इतनी जल्दी उसकी दूसरी शादी हो रही है। पर मेरा दिल धक धक कर रहा था। जैसे ही रात हो रही थी मैं परेशान होती जा रही थी। मेरी बेटी को भी इस बारे में पता था, वो भी मेरी ही जितनी परेशान थी। कहने लगी, अगर आज भी ऐसा ही हो गया तो फिर क्या बनेगा। मैंने कहा कि मुंह से कोई अच्छी बात निकाल लो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अब तो सारे मेहमान भी आए हुए हैं, पिछली दफ़े इतने लोगों को नहीं बुला सकते थे क्योंकि मुल्क में एक वबाई मर्ज़ फैला हुआ था। लेकिन इस शादी में सारे जोशो खरोश से आए थे। यही वजह थी कि पिछली शादी के बारे में लोगों को इतना पता नहीं था। ये भी नहीं पता था कि क्या हुआ था। दूसरी शादी करवानी पड़ रही है। मेरा बेटा बिल्कुल खुश था, उसके चेहरे पर भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसकी ये वाली बीवी पहले वाली बीवी से बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी और कम उम्र भी। उसने तो खुश ही होना था। मर्द की जितनी शादियाँ करवाओ वो तो खुश होता है, लेकिन मसला तो औरतों के लिए होता है, चाहे वो लड़के की माँ हो या लड़के की बीवी। सर्दियों का मौसम था, ज़्यादातर मेहमान घर में ही रुके हुए थे। अभी बाहर रस्म हो रही थी, नाच गाना चल रहा था, लोग एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। मैंने अपनी एक जेठानी से कहा, दुल्हन दूसरे शहर से आई है, बड़ी थकी हुई है, क्यों ना उसको दूल्हे के कमरे में ना भेजा जाए। इन्होंने कहा, क्या हो गया है तुम्हें, जवान जहाँ बच्चे हैं, ये तो बड़ी शुगन वाली रात होती है, तुम इनकी रात ख़राब करना चाहती हो। जवान बच्चे हैं, चाय कॉफ़ी पिला तो बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, फिर सुबह भी तो वलीमा करना है। क्या तुमने वलीमा हलाल नहीं करना। मैंने कहा, थक गई होगी बेचारी। मेरी जेठानी ने कहा, कोई नहीं इतनी थकी, आजकल लड़कियों को खुद शादी करने का बहुत शौक होता है, भेज तो इसे अपने बेटे के कमरे में। अब तो रात के 12 बजे हैं, सुबह उठकर तैयार भी तो होना है। पता नहीं तुम इतनी देर क्यों कर रही हो, सारी रस्में भी हो गई हैं, नाच नाच कर सारे थक गए हैं, दुल्हन बेचारी भी कमरे में जाना चाहती है। मेरी जेठानी तो वैसे भी बाल की खाल निकालने में माहिर थी, खानदान में सबसे बड़ी थी, तो सोचा उससे मशवरा कर लूं। लेकिन उसने तो मुझे ही बातें सुना दी थीं और फिर खुद ही कहा कि अब दुल्हन कमरे में जाएगी। मैं थोड़ा बहुत परेशान थी। दुल्हन को कमरे में ले गए तो थोड़ी देर में उसके पास ही बैठ गई। मेरा बेटा अभी कमरे में नहीं आया था। मैंने कहा कि बेटा, तुम अपने घर में सबसे बड़ी थी, बड़ी ही साबिर बच्ची हो, इसलिए मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। देखो, जब शादी होती है तो कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो औरतों को पसंद नहीं आते, पर तुम उन पर खामोश हो जाना और सब्र से काम लेना। उसने कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। मैंने कहा, मेरा बेटा कोई उल्टी सीधी बात करे तो उसकी बात का बुरा नहीं मनाना, चुप कर जाना, कमरे की बात कमरे में ही रखना और मुझे सुबह बता देना, मैं तुम्हारा मसला हल करवा दूंगी। वो इस बात पर थोड़ी घबरा गई कि जाने मैं किस मौजू पर बात कर रही हूँ, लेकिन उसने कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब इस घर की इज्जत मेरी भी इज्जत है। सब लोग घर में सोने के लिए अपने बिस्तरों की तरफ चले गए। काफ़ी खामोशी हो गई क्योंकि सारे लोग बहुत थक गए थे। सर्दियों की रातें वैसे भी खामोश होती हैं। मुझे नींद नहीं आ रही थी। यह अलग बात थी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरी बेटी को बिलाखिर जाकर सो गई, लेकिन मेरी आंखों से नींद गायब थी। मेरी आंखें घड़ी की तरफ देख रही थीं। बस सुबह जल्दी जल्दी हो जाती तो मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती। लेकिन जैसे ही रात के 2:30 बजे मैंने एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनी और बस उसके बाद मुझे पता चल गया कि अब क्या होगा। उसके बाद बार बार चीखों की आवाज़ें आने लगीं। ये किसी लड़की के चीखने की आवाज़ थी। वो लड़की कौन हो सकती थी, मैं अच्छी तरह जानती थी। सारे मेहमान आहिस्ता आहिस्ता जागने लगे। अचानक से मेरे बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी बहू पागलों की तरह चिल्लाती हुई बाहर भागी। उसने ये भी एहसास नहीं किया कि उसके पास दुपट्टा भी नहीं था। वो भागती घर से बाहर निकलना चाहती थी। सब औरतों ने उसे पकड़ लिया और कहा, बेटा क्या हो गया है। सब उसको संभालने लगे और वो बेहोश हो गई। जब कोई बेहोश हो जाता है तो मुंह पर पानी के छींटे वगैरह मारे जाते हैं, पर उसे होश ही नहीं आ रहा था। उसका जिस्म ठंडा पड़ गया। फौरन अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल नहीं ले जाना चाहते थे क्योंकि फिर और तमाशा बन जाता, लेकिन और कोई चारा नहीं था। बेचारी बच्ची थी किसी और की, होश नहीं आ रहा था उसे। उसके माँ बाप को भी बुला लिया। इन्होंने भी एक दूसरे के कानों में बातें करना शुरू कर दी कि पता नहीं हमारी बेटी के साथ क्या सलूक किया इसके साथ। सारे लोग मुझे देख रहे थे, सवाल हर तरफ थे। मैं बेचारी परेशान थी।
میں نے اپنے بیٹے سے پوچھنا چاہا کہ اب اس نے کیا کیا ہے، تو وہ کمرے میں نہیں تھا، اس کا فون بند تھا، وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، تاہم اس تک ہم نہ پہنچ سکے۔ میں کمرے میں گئی تو کمرہ بھی بالکل نارمل تھا، ایسی کوئی حرکت نہیں لگ رہی تھی کہ کوئی چیز ٹوٹی ہوئی ہوتی، اس نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہوتا۔ فی الحال مجھے بہو کی فکر تھی۔ 2 سے 4 گھنٹے کے بعد ہسپتال والوں نے اس کو فارغ کر دیا اور ہم اسے گھر لے آئے۔ وہ ہمارے گھر نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن اس کی ماں نے کہا وہیں پر چلتے ہیں، نہیں تو تماشا بن جائے گا، اگر تم ہمارے گھر واپس آ گئی تو سب کیا کہیں گے۔ ان کو اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان بھی تھے۔ ہم نے کہا دلہن کی طبیعت اتنی بہتر ہو جائے کہ بس صبح ولیمہ ہو جائے، 1 گھنٹے کے لیے بیٹھ جائے، لیکن اس لڑکی نے کہا بھاڑ میں گیا ولیمہ، میں تو یہاں پر ایک پل نہیں رہوں گی، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی تھی، اس نے کہا میں کسی کے دباؤ میں نہیں آؤں گی، میری زندگی ہے، مجھے نہ تو معاشرہ روک سکتا ہے نہ ہی شریعت روک سکتی ہے، آپ مجھے آپ کے بیٹے کے ساتھ نہیں رہنا، بالکل بھی نہیں رہنا۔ اس لڑکی نے تو آخری بات بہت پہلے ہی کر دی، لیکن یہ پہلے بھی تو ہو چکا تھا، میری پہلی بہو کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، وہ تو میری پسند کی نہیں تھی، میری بیٹی کی سہیلی تھی اور اس نے اسے پسند کیا تھا، بڑی خوشی سے اس کو بھی لے کر آئی تھی۔ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا تھا، امیر باپ کی بیٹی تھی، اچھی لڑکی تھی، مجھے بھی پسند تھی، گھر آتی جاتی تھی، میرے بیٹے کو پسند کرتی تھی، شاید اسی لیے رشتہ بھیجا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ شادی کی رات کو چیخ مارتی کمرے سے باہر نکل گئی، اس کے بعد میرے بیٹے کی شکل دیکھنے سے بھی انکاری ہو گئی۔ اسے بہت سمجھایا کہ بیٹا اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، اس نے کہا میری زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ اب اس لڑکی کو بھی سمجھایا جا رہا تھا، لیکن وہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں نے نہیں رہنا، میں نے نہیں رہنا۔ اوپر سے میرا بیٹا بھی تو کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ لڑکی کا باپ بار بار کہہ رہا تھا کہ موصوف کو بلایا جائے، ذرا ہمیں اس سے پوچھیں کہ اس نے ہماری بیٹی کے ساتھ کیا کیا، لیکن میرا بیٹا کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ گھر آ گیا لیکن کسی کی بات نہیں سن رہا تھا۔ لڑکی واپس چلی گئی، اچھا بھلا تماشا بن گیا، بہت زیادہ بے عزتی ہو گئی، لوگوں نے باتیں بھی سنائیں، اور اس کے ماں باپ نے تو میری ذرا بھی عزت نہ چھوڑی۔ ظاہر ہے ان کی بیٹی تھی، جس کے ساتھ اتنا برا ہونا تھا، وہ چپ کیوں کر جاتے؟ اور پھر کون سا ہمارے اپنے تھے، اپنے ہوتے تو شاید زیادہ ہی باتیں سناتے۔ میرا شوہر اس دنیا میں نہیں تھا، سب کچھ برداشت کرنے کے لیے میں اکیلی تھی۔ میری بیٹی بھی میرے بیٹے سے چھوٹی تھی، وہ تو کالج میں پڑھتی تھی، اسے کیا پتہ تھا کہ سب کو کیسے سنبھالنا ہے۔ سب کی باتیں سنتی، صفائی دیتی، میں تھک گئی۔ آہستہ آہستہ لوگ واپس اپنے گھروں کو چلے گئے، اس طرح دن گزرنے لگے، ہمارا بہت تماشا بنا۔ سب نے کہا پتہ نہیں اس کا بیٹا پاگل ہے یا کوئی نفسیاتی مریض ہے، یا اس نے اپنی بیوی کے ساتھ نہ جانے کون سا سلوک کیا ہے کہ اس کا یہ حال ہو گیا۔ نہ جانے کتنی کہانیاں بن رہی ہیں، جب لوگوں کو اصل بات کا پتہ نہیں ہوتا تو خود سے کہانی بناتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ الٹی سیدھی بات اصل میں بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے، پر یہاں مسئلہ یہ تھا کہ مجھے خود بھی نہیں پتہ تھا کہ چکر کیا ہوا ہے۔ لڑکی نے کچھ بھی نہیں بتایا، پتہ نہیں ایسی کون سی بات تھی، شاید اس نے اپنے ماں باپ کو بتائی ہو لیکن مجھے نہیں بتائی۔ میں نے احتیاطاً کال کر کے پوچھ لیا، بے شک ان کے ساتھ رشتہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی انسانیت کے ناطے میں نے پوچھا لڑکی کی طبیعت کیسی ہے۔ اس کی ماں نے کہا ہماری بیٹی کی طبیعت ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی، اور خبردار جو آپ نے دوبارہ فون کیا تو۔ یہ سن کر میں اور بھی پریشان ہو گئی، پچھلی دفعے بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ اس کی طبیعت بعد میں 6-7 مہینے تک خراب رہی تھی۔ اگر اپنے بیٹے کے بارے میں بات کروں تو میرا بیٹا ایک سیدھا سادہ انسان تھا، اس کا بچپن بھی نارمل گزرا، ایسی کوئی حرکت نہیں تھی اس کے اندر۔ وہ میری پہلی اولاد تھی جو شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے بہت لاڈ پیار سے پالا، لیکن پھر بھی وہ بگڑا ہوا نہیں تھا، اسے اپنے حسن پر غرور تھا۔ وہ کہتا تھا میں بڑا خوبصورت ہوں، ہر چیز اچھی پہنتا تھا، پہننے کا اس کو بہت شوق تھا کہ اچھے کپڑے ہوں، اچھے جوتے ہوں، نوکری بھی ہو۔ اس نے ٹائم سے نوکری کر لی، پڑھائی بھی ہمیشہ سے اچھا تھا، پڑھائی میں اپنی بہن کے لیے بھی ذمہ دار تھا، اسکول کالج لے کر جاتا رہا، گھر میں پیسے وغیرہ بھی دیا کرتا تھا۔ اس میں کوئی نشہ کرنے کی عادت بھی نہیں تھی، نہ ہی اس کے کوئی ایسے دوست تھے جن کو میں کہوں کہ ان کی صحبت اچھی نہیں تھی۔ اس کی محلے میں کسی کے ساتھ دوستی نہیں تھی۔ اب اس کا دوست باہر کے ملک میں ہوتا تھا، اسی سے وہ فون پر کبھی کبھی بات کر لیا کرتا تھا، ہماری بھی بات کرواتا تھا۔ وہ مجھے امی کہتا تھا، بہت اچھا انسان تھا۔ بیٹا کہتا تھا کہ میں سوچتا ہوں کہ اپنی بہن کا رشتہ اس کے ساتھ کر دوں،
یعنی کہ سب کچھ نارمل تھا، لیکن یہ 2 دفعے ہوا تھا بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کی تیسری شادی کروانے کے بارے میں سوچا، اس دفعے کسی ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کروانے کے بارے میں سوچا جو مجھے یہ بتائے کہ کمرے میں کیا ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تو کم سے کم مجھے پتہ تو چلے کہ میرا بیٹا کرتا کیا ہے۔ جن لڑکیوں کے ساتھ اس کی شادی کروائی تھی ان کے اوپر تو طلاق اور خلا کا دھبا لگ گیا تھا، ان کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میں بھی ایک بیٹی کی ماں تھی، اتنی پتھر دل عورت نہیں تھی، بری انسان نہیں تھی۔ مجھے پتہ تھا مسائل بن جاتے ہیں، اپنی اولاد کا دکھ کسی سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایک عورت اور ماں ہونے کے ناطے جس نے یہ سب کچھ دیکھا تھا، میرے دماغ میں ایک ہی خیال آیا تھا، شاید اس معاملے میں یہ خیال بہتر تھا۔ مجھے لگا کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی اگر شادی شدہ عورت سے کروا دی تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا، یعنی کہ ایسی کوئی لڑکی جس کی پہلے شادی ہو چکی ہو۔ اور مجھے ایسی لڑکی مل بھی گئی کیونکہ ان کو بھی رشتے کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے زیادہ بات نہیں کی۔ میں نے کہا کہ ایک دفعہ شادی ہوئی تھی لیکن لڑکی زیادہ عرصہ نہیں رہی، تھوڑا بہت جھوٹ بولنا پڑا کیونکہ سچ بتانے کے قابل نہیں تھا۔ یہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، گو کہ زیادہ عمر والی تو نہیں تھی، دبلی پتلی سی تھی، پڑھی لکھی تھی لیکن اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ جب بیٹے کو اس کی تصویر دکھائی تو اس نے کہا مجھے شادی نہیں کرنی، یہ تو بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے۔ میں نے کہا تو چپ کر کے بیٹھ جا، جو تیری حرکتیں ہیں اور جو تو نے ہمیں جگہ جگہ رسوا کیا ہے، شکر کر کے تیری شادی کروا رہے ہیں۔ بیٹا خاموش ہو گیا، اس کے دل میں کوئی نہ کوئی چور ضرور تھا، تبھی وہ اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کرتا تھا۔ لیکن اس دفعہ میں نے بھی پلان بنا لیا تھا، مجھے پتہ تھا کہ میں لڑکی کو پہلے ہی اعتماد میں لے لوں گی۔ میں اس کو یہ تو نہیں بتا سکتی تھی کہ پہلے ایسا ہوا ہے۔ اس دفعہ سادگی سے نکاح کرنے کا پلان بنایا۔ لڑکی کا نام سمیرہ تھا، وہ کافی اچھی تھی۔ میری بیٹی نے مجھے کہا کہ رہنے دے بھائی کو، ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا، بیٹا ہے، شادی کرنا پڑے گی۔ سادگی سے نکاح کروا دیا۔ میں نے لڑکی کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ میرا بیٹا شادی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے تو اس کی باتوں میں نہ آ جانا، اور جو کچھ بھی کرے فوراً مجھے بتانا۔ اس دفعہ گھر میں کوئی مہمان نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کو میں نے شادی میں بلا لیا کہ لڑکی والے یہ نہ سمجھیں کہ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ رشتہ دار نہیں تھے بلکہ میری دوست تھی، اس کا شوہر تھا، اس کا باپ بھی تھا۔ جھوٹ بولنا پڑا مجھے اور کوئی چارہ نہیں تھا میرے پاس۔ لڑکی میرے بیٹے کے کمرے میں چلی گئی۔ میں اس دفعہ جاگ رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو کہا وہ جا کے دوسرے کمرے میں سو جاؤ، وہ بھی میرے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے کہا تم جا کر سو جاؤ، تمہارا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ میں ہال میں ہی بیٹھی تھی، میرے ہاتھ میں تسبیح تھی، میں اللہ کا ذکر کر رہی تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں بنے تو اچھا ہے کہ پھر سے وہی سب برداشت کرنا پڑے۔ میری بیٹی کا کہنا تھا آپ جو کر رہی ہیں بالکل بھی اچھا نہیں کر رہی، آپ بھی ایک روایتی عورت کی طرح ہر مسئلے کا حل شادی کو سمجھ رہی ہیں۔ لیکن میرے دماغ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، میرا مسئلہ تو یہ تھا مجھے اور کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ کافی خاموشی تھی، میں دعا کر رہی تھی کہ خاموشی برقرار رہے، لیکن خاموشی ٹوٹ گئی، پھر سے وہی سب کچھ ہوا۔ لڑکی پاگلوں کی طرح باہر بھاگ گئی۔ میں نے اس کو مشکل سے گیٹ تک جاتے جاتے روکا۔ اس نے میرا ہاتھ بری طرح جھٹکا اور کہا شادی کروانے سے پہلے اپنے بیٹے کا میڈیکل چیک اپ تو کروا لینا تھا، آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہاں سے چلی گئی۔ اچھی بھلی سمجھدار لڑکی تھی، اس کے پاس تو اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ اب کیا دوسری شادی کے بعد تیسری شادی کرتی؟ عورت کی دوسری شادی کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن حیران تو میں تب ہوئی جب 2 ہی دن بعد اس کے گھر والوں نے کال کر کے کہا کہ اپنے بیٹے کو کہیں ہماری بیٹی کو طلاق دے دے، نہیں تو ہم خلا کا کیس دے دیں گے۔ مطلب کہ اتنی بڑی بات تھی کہ اس کی مجبوری بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ پہلے میں ایسی لڑکی لائی جو امیر باپ کی بیٹی تھی، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جسے دیکھ کر میرا بیٹا بھی کافی خوش ہو گیا تھا، وہ بھی بھاگ گئی۔ دوسری طرف ایسی لڑکی لے کر آئی جو کافی سمجھدار تھی، میں نے اس کو پہلے ہی اعتماد میں لیا، لیکن وہ بھی بھاگ گئی تھی۔ تیسری دفعہ مجبوراً لڑکی کا انتخاب کیا، لیکن اس نے یہی سب کیا۔ کسی نے اس بات کو خاطر میں نہیں لایا کہ لڑکا بہت زیادہ خوبصورت ہے، اکلوتا بیٹا ہے، ہمارا گھر اپنا تھا، گھر میں کھانا پینا اچھا تھا، میں بحیثیت ایک ساس اچھی انسان تھی، ہم لوگ اچھا سونا بھی دیتے تھے، لیکن وہ لوگ سونا بھی واپس کر دیتے، ہم لوگ جہیز بھی نہیں مانگا کرتے، پھر بھی یہ سب ہو رہا تھا۔ میری زندگی عذاب ہوئی پڑی تھی۔ کچھ دن اس طرح گزر گئے۔ میں نے اپنے بیٹے پر نظر رکھی کیونکہ ان سب کے بعد میں صرف ایک موضوع کو نہیں دیکھ سکتی تھی، مجھے دوسری طرف بھی خیال کرنا تھا۔ اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں، لیکن میرے بیٹے کے ہاؤ بہاؤ میں مجھے کچھ بھی عجیب نہیں لگتا تھا۔ ایک دن میں نے اس کے دوست کو کال کی، میں نے کہا تم اس کے دوست ہو، اس کے اکلوتے دوست ہو، کوئی اس کا دوست بھی نہیں ہے، تمہیں اس نے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا ہوگا۔ لیکن میں یہ سوچ کر حیران ہو گئی
کہ اس نے اپنے دوست کو اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ بس یہی بات تھی جو مجھے عجیب لگتی تھی۔ اس نے اپنے یہ دوست کو یہ نہیں بتایا کہ میری 3 شادیاں ہوئی ہیں اور تینوں بیویاں جاتی ہیں۔ یہ تو ضرور ایک دوسرے کو بتایا ہوگا، لیکن اس نے اپنے اچھے دوست کو بھی یہ بات نہیں بتائی تھی۔ یہ بات مجھے کافی عجیب لگ رہی تھی، لیکن شاید اس لیے بھی نہ بتائی ہو کہ وہ شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ دوست تھا، اس کا کوئی بھائی تو نہیں تھا، نہ ہی کوئی رشتہ دار تھا، اسی لیے اس بات کا بھی کوئی جواز نہیں تھا۔ اس دفعہ میں نے ایک اور پلان بنا لیا کہ لڑکی کو سب کچھ بتا دوں گی، اور لڑکی بھی ایسی لے کر آئی جس کو شادی کرنے کی سخت ضرورت تھی، کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ غریب تھے۔ اس کے گھر میں 3 چھوٹے بھائی تھے۔ میں نے کہا میں ان کی اسکول کالج کی فیس بھی دیا کروں گی، آپ لوگوں کو خرچہ بھی نہیں کرنا ہوگا۔ وہ لوگ خوش ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں نے بات لڑکی کے ماں باپ کو نہیں بتائی، صرف لڑکی کو بتائی۔ میں نے شادی سے پہلے ہی اس کو یہ بات بتا دی تھی۔ اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں، کچھ بھی ہوگا برداشت کر لوں گی، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، ویسے بھی سارے مسائل عورتوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ لڑکی خوبصورت تھی، لیکن یہ لوگ بہت غریب تھے۔ مجھے ڈر تھا اگر یہ لڑکی گھر میں رہ گئی تو اسے کافی طور طریقے سکھانے پڑیں گے، لیکن یہ تو بات کی بات تھی۔ فی الحال تو اتنا بڑا مسئلہ سامنے تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کا نکاح کروایا۔ اس دفعہ یہ نکاح مسجد میں ہوا تھا، سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ حیرانگی کی بات تھی کہ رات گزر گئی، صبح ہو گئی، میں نے کمرے پر دستک دی لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں کافی پریشان ہو گئی، کوئی دروازہ کھول ہی نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں چابی لے کر آئی، میں نے خود ہی دروازہ کھول لیا کیونکہ ہمارے گھر میں اس طرح کا سسٹم تھا۔ جب میں اندر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری بہو تو بے ہوش پڑی تھی۔ ڈاکٹر کو بلا لیا، اس نے کہا کہ اس کے جسم پر کوئی زخم نہیں ہے، لیکن لگتا ہے یہ بہت زیادہ ڈر گئی ہے، اسے ہوش نہیں آ رہا۔ پھر اسے تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو اسے دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا۔ وہ رونے لگی، اس نے کہا مجھے یہاں سے جانا ہے، بس مجھے یہاں سے جانے دیں۔ اس نے میری منتیں شروع کر دیں۔ میں نے کہا تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے سب کچھ بتاؤ گی۔ اس نے کہا نہیں بتا سکتی۔ جب میں نے تھوڑا دباؤ ڈالا تو پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں تو گھبرا گئی کہ کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے۔ میں نے اسے اس کے گھر بھیج دیا۔ اس نے کہا میں اپنے ماں باپ کو خود سنبھال لوں گی، آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ یہ پہلی لڑکی تھی جس نے طلاق یا خلا کی بات بھی نہیں کی تھی۔ وہ ابھی تک میرے بیٹے کی بیوی تھی۔ پھر مجھے اپنے بیٹے کی تیسری بیوی کی بات یاد آئی کہ اپنے بیٹے کا میڈیکل چیک اپ کروائیں۔ میرا بیٹا کبھی بھی اپنا میڈیکل چیک اپ نہیں کروانے والا تھا، اس لیے میرے پاس ایک ہی راستہ تھا۔ ایک دن میں نے اس کے کھانے میں نیند کی دوا ملا دی۔ ڈاکٹر کو پہلے ہی اعتماد میں لے لیا، ویسے بھی ہمارے فیملی ڈاکٹر تھے۔ میرا بیٹا بہت کم بیمار ہوتا تھا۔ اس بیچ میں یہ بھی پتہ چلا کہ بیٹا آفس میں ٹھیک سے کام نہیں کر رہا، آفس ٹائم سے پہلے ہی چھٹی کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی تنخواہ بھی آدھی ہو گئی ہے۔ اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ ٹھیک سے کام کیوں نہیں کر رہا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، ڈاکٹر کو کہا اس کا چیک اپ کریں۔ ڈاکٹر نے چیک کیا۔ جب رپورٹ مجھے میسج میں بھیجی تو ظاہر ہے رپورٹ کی تو سمجھ مجھے نہیں آنی تھی، لیکن انہوں نے ایک وائس میسج بھیجا جس میں یہ لکھا تھا کہ رپورٹ میں کیا لکھا ہوا ہے اس کے مطابق میرے بیٹے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر آپ کے بیٹے کو پتہ چل گیا تو وہ آپ پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ میں مزید پریشان ہو گئی کہ معاملہ کیا ہے، کیا کروں۔ میں نے اپنی بہو کو بلایا، اس کے سامنے ایسی بات رکھی جو وہ ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، لیکن میں نے اسے کہا کہ اسے یہ بات ماننا ہوگی۔ لڑکی اپنے لیے مجبور نہیں تھی، لیکن اپنے خاندان کے لیے مجبور تھی۔ کبھی کبھی انسان اپنے خاندان کے لیے سب کچھ کر لیتا ہے اور وہ شاید اپنے لیے بھی نہیں کرتا۔ اس نے میری بات مان لی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں ایک رات کے لیے پھر سے میرے بیٹے کے کمرے میں جانا ہوگا، اس دفعہ میں خود بھی کمرے میں ہی موجود ہوں گی۔ اس بات پر وہ تھوڑی سی تسلی میں آ گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کمرے میں رہیں گی تو پھر میں یہ سب کرنے کو تیار ہوں۔ وہ گھر آ گئی۔ میرے بیٹے نے کہا یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ میں نے کہا یہ ابھی بھی تمہاری بیوی ہے، اب اسی گھر میں رہے گی۔ میرا بیٹا خاموش ہو گیا۔ رات ہوئی، میں نے اپنی بیٹی کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا، بیٹا گھر آئے تو اسے کہنا میں خالہ کی طرف گئی ہوں، کیونکہ خالہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، رات کو میں وہیں پر ہوں گی۔ میں خود کمرے میں چھپ گئی۔ میری بہو کو اس بات کا پتہ تھا، اس کا نام نادیہ تھا، یہ بھی کمرے میں موجود تھی۔ میرا بیٹا اپنے ٹائم سے گھر آیا۔ میری بیٹی نے کھانا اسے باہر ہی کھلا دیا، اس کے بعد وہ کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ میرا بیٹا کمرے میں آ گیا، اس نے دروازہ بند کر دیا، اپنی بیوی سے کوئی بات نہیں کی، باتھ روم میں چلا گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا کیونکہ وہ صرف منہ دھو رہا تھا جب اچانک سے عجیب طرح کی آواز آئی۔ نادیہ بری طرح ڈر گئی، اس نے اس طرف دیکھا جہاں میں چھپی ہوئی تھی۔ میں بھی ڈر گئی، میں نے دیکھا کیونکہ بیٹا تو باتھ روم کے اندر تھا۔ تو بڑی بہادر ہے، پھر سے آ گئی۔
مجھے لگا وہ ایسے بھاگے گی کہ واپس نہیں آئے گی۔ ہم دونوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بہو بھاگ کر میرے پاس آ گئی۔ اس نے یہ بھی فکر نہیں کی کہ میں چھپی ہوئی تھی، کیونکہ باتھ روم میں میرا بیٹا ہی گیا تھا، لیکن آواز تو کسی عورت کی آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرا بیٹا باہر آ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر ہم دونوں ڈر گئے۔ اس کی شکل عجیب سی بنی ہوئی تھی، آنکھیں خون سے پھٹنے والی ہو رہی تھیں، جیسے اس کی آنکھوں میں کوئی انفیکشن ہو گیا ہو۔ وہ عجیب طرح سے کھڑا تھا۔ اس کے اندر سے عورت کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ علی بیٹے۔ اس نے کہا میں علی نہیں، میرا نام سلمیٰ ہے۔ ہم کسی سلمیٰ کو نہیں جانتے۔ میرا بیٹا کیا کر رہا تھا؟ سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے عجیب و غریب قسم کی باتیں شروع کر دیں۔ اس نے کہا کہ تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ، نہیں تو میں تم دونوں کو جان سے مار دوں گا۔ اگر یہ بات تم نے کسی اور کو بتائی تو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ میری بہو تو پھر وہاں سے بھاگ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، حیران رہ گئی۔ میں نے یہ بات جا کر ڈاکٹر کو بتائی۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا لگتا ہے آپ کے بیٹے کو کوئی نفسیاتی بیماری ہے، جس کے چلتے اس کے اندر ایک اور شخصیت آ جاتی ہے۔ وہ کسی عورت کی طرح عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ کوئی حاضری یا جن بھوت نہیں، ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ آپ چیک کریں وہ کس کی بات کر رہا ہے۔ کوئی تو ہوگی سلمیٰ، کیونکہ ایسا مریض کہیں نہ کہیں کوئی شخصیت دیکھ کر ہی اپنی شخصیت بناتا ہے، یا کسی ڈرامے سے یا خاندان سے۔ میں نے کہا ہمارے خاندان میں تو کوئی بھی لڑکی نہیں ہے۔ میں نے اس کا کمرہ چیک کیا، مجھے وہاں سے ایک ناول ملا۔ میرے بیٹے کو ناول پڑھنے کا شوق نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا۔ اس نے کہا یہ تو میرا نام ہے، بچپن میں پڑھتی تھی، پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا۔ جب میں نے اس ناول کو پڑھا، ساری کہانی میرے سامنے آ گئی۔ اس میں ایک لڑکی تھی جو اس ناول کی ہیروئن تھی۔ اس کا نام سلمیٰ تھا۔ وہ ایک پاگل لڑکی تھی جو لوگوں کو جان سے مار دیتی۔ اسے یہ کر کے اچھا لگتا تھا۔ اس کے کردار کو میرے بیٹے نے اپنے اوپر اپنا لیا، کیونکہ اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ نفسیاتی بیماری ہے، اس لیے وہ اتنا پرسکون رہتا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ دوسروں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ اس طرح کے منظر دیکھ کر کوئی بھی لڑکی بھاگ ہی جائے گی۔ وہ لڑکی کو کہتا تھا کہ اگر کسی کو یہ بات بتائی تو تمہیں تمہارے گھر آ کر مار ڈالوں گا۔ جس پڑھی لکھی بہو نے یہ کہا تھا کہ اپنے بیٹے کا میڈیکل چیک اپ کرواؤ، شاید اس کا اشارہ اسی طرف تھا کہ آپ کے بیٹے کو کوئی نفسیاتی بیماری ہے۔ ڈاکٹر نے مجھ سے ساری بات پوچھی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ جب میرا شوہر اس دنیا سے گیا، میرا بیٹا اس وقت بالکل چھوٹا تھا، 6 سے 7 سال کا تھا، اپنے باپ کو یاد کرتا تھا۔ اسی حادثے نے اس کے دماغ میں ایک خلا بنا دیا، جسے بھرنے کے لیے اس نے سلمیٰ نامی کردار کو اپنے اوپر طاری کر لیا۔ ڈاکٹر نے کہا اس کی ویڈیو بنا کر اسے دکھانا پڑے گی، اس کی دوائیاں بھی ہوں گی، علاج بھی شروع کیا جائے گا، تھیراپی کی جائے گی، تب جا کر آپ کا بیٹا ٹھیک ہوگا، کیونکہ اس بیماری کا علاج موجود ہے۔ پر ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی خرابی ہے، کسی کو ذرا سی نفسیاتی بیماری ہو جائے تو ہم اسے پاگل کہتے ہیں۔ آپ کا بیٹا پاگل نہیں ہے۔ میں نے یہ سب اپنی بہو کو بتایا۔ میں خود بھی بہت پریشان تھی۔ میں نے اسے کہا کوئی پتہ نہیں وہ کب تک ٹھیک ہوگا، میں تمہیں اس انتظار میں نہیں رکھنا چاہتی۔ جو وعدہ میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا وہ پورا کروں گی، تمہارے بہن بھائیوں کی فیس ضرور دوں گی، چاہے تمہارا رشتہ رہے نہ رہے، لیکن تمہاری اپنی زندگی ہے۔ وہ لڑکی بہت اچھی تھی۔ اس نے کہا کہ میں انتظار کروں گی کہ میرا شوہر ہے، اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، ٹھیک ہونے کا انتظار کروں گی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا اگر وہ اس لڑکی کو اپنی بیوی مانتا ہے تو پھر علاج کے دوران لڑکی کا ساتھ رہنا بہت ضروری ہے۔ جب اپنے بیٹے کی ویڈیو بنا کر میں نے اسے دکھائی تو وہ حیران ہو گیا۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ لڑکیاں اس لیے بھاگ جاتی ہیں کیونکہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، لیکن جب اسے اس بات کا پتہ چلا وہ خود بھی کافی پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی چوتھی بیوی کو قبول کر لیا۔ علاج کے لیے نادیہ نے ہمارا بہت ساتھ دیا، کسی کو یہ بات نہیں بتائی۔ ابھی بھی میرے بیٹے کا علاج چل رہا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے بہتری آئے گی۔ میرا بیٹا بھی خود سے کوشش کرتا ہے۔ نادیہ ہمارے گھر میں رہتی ہے، پر میرے بیٹے کے ساتھ رات کو نہیں ہوتی کیونکہ اکثر رات میں اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ امید ہے ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں یہ بات بہت دیر سے پتہ چلی۔ شاید ایسی بیماریوں کا پتہ نہیں چلتا، تبھی تو آج تک ایسی بیماریوں کا علاج عام نہیں ہوا۔ لوگوں کو بھی اس بارے میں اتنا نہیں پتہ۔ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ شادی کو ہر مسئلے کا حل نہ سمجھیں، بلکہ اصل بات تک پہنچنے کی کوشش بھی کیا کریں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔